खुदा उनके ज़िंदा जलाली और पुरफ़ज़ल नाम में आप सब की सलामती हो। मेरे लिए ये ऑनर और एज़ाज़ की बात है कि आज मैं PPC चैनल के वसीला से आप तमाम हाज़रीन और नाज़रीन के साथ मुखातब हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई पास्टर तारिक का, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को ये मौका दिया ताकि मैं अंजील की मनादी जो है वो कर सकूँ। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक ऑनर और एज़ाज़ की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे। और यकीनन जब हम पाक कलाम को सुनते हैं, पाक कलाम को पढ़ते हैं, तो यकीनन हमें बरकत मिलती है। इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। सो आए वक्त को सामने रखते हुए हम पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पाक कलाम की जानिब बढ़ें, मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। यकीनन आप मेरे साथ मुत्तफ़िक़ हैं कि जब हम ईमान के साथ तवज्जो के साथ सुनते हैं तो हमारा ईमान मज़बूत होता है। और पाक कलाम में लिखा है, जिसके कान हों वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम सब जितने इस वक्त यहाँ पर मौजूद और जितने इस चैनल के ज़रिए से मुझे देख रहे हैं, यकीनन हम सब कान रखते हैं और ना सिर्फ कान रखते हैं बल्कि सुन भी सकते हैं। सो तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब हम जिस्मानी खुराक खाते हैं तो जिस्मानी खुराक को जिस्म में उतारने के लिए हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं ताकि खुराक जो है वो मुंह के ज़रिए से जिस्म के अंदर जाए और हमारा जिस्म जो है वो सेहत पाए, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो। और ऐन इसी तरह से ईमान की मजबूती के लिए कलाम का जिस्म में उतारना बहुत ज़रूरी है, यानी कलाम को सुनना। और कलाम जो एक रूहानी खुराक है, इसको जिस्म में उतारने के लिए, रूहानी खुराक को खाने के लिए हम अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। सो तवज्जो के साथ अपने कानों का इस्तेमाल करते हुए हम खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। मेरी गुजारिश है कि आएँ चंद लम्हा के लिए, 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। और अगर आप मुनासिब समझें तो एक हाथ आप अपने दिल पर रख सकते हैं और दूसरा हाथ अपने सर से बुलंद करके मेरे पीछे पीछे कह सकते हैं कि आए कादर मुतलक खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमा, यीशु के नाम में, आमीन। बाइबल मुक़द्दस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक को हम अहद अतीक यानी पुराना अहदनामा और दूसरे को अहद जदीद यानी नया अहदनामा कहते हैं। और जब हमने पाक कलाम को खोला या पाक कलाम को पढ़ा, इसमें से हमारे ईमान को तक़वियत मिली और हमने तसल्ली पाई है। मेरी मुराद उस कलाम से है जो लाखता कलाम है, जो लारेब कलाम है, जो लासानी कलाम है, जो लाफानी कलाम है, जो उत्तम कलाम है, जो किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि खुदा का, ज़िंदा खुदा का कलाम है। और इस कलाम के वसीला से यकीनन हर रोज़ हम बरकत पाते हैं। बाइबल मुक़द्दस में से, अहद जदीद में से यूहन्ना की अंजील बाब उसका 14 और उसकी पहली 2 आयात मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। सो आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। पाक कलाम में ये भी लिखा है कि जिसके कान हों वो सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। और ये भी कि इस कलाम का पढ़ने वाला, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले मुबारक हैं। पढ़ने वाला एक हो सकता है, सुनने वाले ज़्यादा हो सकते हैं। सो आप तवज्जो के साथ सुनिएगा कि पाक कलाम में क्या लिखा है। मैं आज आप लोगों के लिए ये चंद आयात जो है वह पढ़ देता हूँ। यूहन्ना की अंजील बाब उसका 14 और उसकी पहली 2 आयात। पाक कलाम में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। ज़िंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। आज जो मेरा मौजू है, मरकज़ी आयत जो है
وہ دوسری آیت ہے، یعنی یوحنا 14:2 جو ہے، میں دوبارہ آپ لوگوں کے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں مشکل نہ ہو اور ہم آسانی کے ساتھ پاک کلام کے بھیدوں کو سمجھ سکیں۔ اور میں بھی آپ کے ساتھ آج پاک کلام کے بھید اور مکاشفات کو آپ کے ساتھ سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری آیت جو ہے وہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ پاک کلام میں لکھا ہے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ بہت ہی خوبصورت بات جو ہم اس آیت میں سیکھتے ہیں، اور وہ سیکھتے کیا ہیں کہ میرا اور آپ کا مسیحا جب وہ اس انسانی دنیا میں تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو ایک بڑا ہی زبردست جو ہے وہ تسلی کا پیغام دیا اور ایک نئی امید بخشی، اور کہا کہ میں جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے جگہ تیار کرتا ہوں اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عام طور پر یہ آیت لوگوں کا خیال ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار تیسرا یا چوتھے یا کوئی اس کی یاد میں جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، شکر گزاری کی عبادت کرتے ہیں، تو اس دوران اس طرح کی تسلی کی باتیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں یا اس آیت کو یا اس حوالہ کو پڑھا جاتا ہے۔ دراصل میرے نزدیک یہ خوبصورت آیت جو آپ لوگوں کے نزدیک پڑھی گئی، یہ ہر وقت کے لیے کسی بھی وقت جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں کہ یہ آیت کے مطابق میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ اب رہی بات یہاں پر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں اس مسیحا کی بات کر رہا ہوں جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو آقا نامداد ہے، جو تخلیق موجودات ہے، جو فخر کائنات ہے، جس کے وجود سے کائنات کا وجود ہے، جس کے وجود سے میرا اور آپ کا وجود ہے، اور جس کی سانسوں سے میری اور آپ کی سانسیں ہیں۔ وہ مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے، وہ کلیسیا سے مخاطب ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں اپنے پاس اپنے ساتھ لے لوں گا۔ میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں، میں مسیح کا ادنا سا خادم ہوتا ہوا ایمان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آسمان پر میرے اور آپ کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے اب جگہ تیار کی جا چکی ہے۔ اب سوال کیا ہے کہ آسمان پر تو جگہ تیار ہے، اب دیکھنا ہے کہ میں اور آپ تیار ہیں یا نہیں۔ آسمان پر تو مکمل تیاری ہے، اب میرا اور آپ کا انتظار ہو رہا ہے کہ کیا میں اور آپ تیار ہیں۔ اور یہی آج کا میرا موضوع ہے اور یہی آج میرا سوال ہے، اور یہ سوال اپنے آپ سے ہے، سوال ایک دوسرے سے نہیں ہے کہ کیا آپ تیار ہیں، یا میں کہوں کہ یہ میرا موضوع ہے کہ آر یو ریڈی، کیا آپ تیار ہیں۔ کیا ہی اچھا ہے کہ یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں کہ ایم آئی ریڈی، کہ کیا میں تیار ہوں یا نہیں۔ اب سوال رہا کہ کس بات کے لیے میں تیار ہوں، کیوں میں تیار ہوں اور کہاں کے لیے میں تیار ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور یسوع مسیح آج کلیسیا سے مخاطب ہے اور کلیسیا سے کہہ رہا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کرو، اور میں نے کہا کہ آسمان پر جگہ مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے، آسمان پر کمپلیٹ تیاری ہے۔ اب میرا اور آپ کا سوال وہ یہ ہے کہ اگر آج وہ لینے کے لیے آ جائے، کیونکہ اس نے کہا میں واپس آؤں گا، اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اگر آج وہ مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ جائے، میرا ایمان ہے، اور نہ صرف میرا ایمان ہے بلکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا کے جتنے بھی آپ مذاہب کا مطالعہ کر لیں، کتب کا مطالعہ کر لیں، ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، ان کی پاک کتابوں کا مطالعہ کر لیں، تو وہاں پر ہمیں یہ پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا، یعنی اس کا آنا ضرور ہے۔ اور میرا بھی ایمان ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول، اولیاء، پیر، مرشد، مجدد آئے، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اور کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا، یسوع مسیح نے کہا کہ میں آؤں گا، اور میرا ایمان ہے بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، اور سچ کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اگر اس نے کہا ہے کہ میں دوبارہ لینے کے لیے مجھے وہ آئے گا،
مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے گا، تو سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ تیار ہیں یا نہیں؟ اگر آج وہ لینے کے لیے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کا آنا چور کی طرح ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، کسی کو علم نہ ہوگا کہ وہ کب آئے گا۔ جب اگر وہ آئے، اگر آج وہ آ جائے، اگر آج رات کو وہ آ جائے، اگر آج اسی پہر وہ آ جائے، تو کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ سوال میرے اور آپ کے لیے ہے، سوال کلیسیا کا ہے کہ کیا کلیسیا جو دلہن ہے اس کی، وہ تیار ہے یا نہیں؟ اب جب ہم بات کرتے ہیں تیاری کی کہ کیا میں اور آپ تیار ہیں، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کا تجربہ ہے کہ جب ہم تیار ہوتے ہیں تو ہماری تیاری، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تیاری کس مقصد کے لیے ہے۔ اگر مجھے علم ہو کہ مجھے کسی مہندی پہ جانا ہے تو میری تیاری جو ہے وہ یقیناً مہندی جیسی ہوگی۔ اگر مجھے علم ہو یا مجھے بتایا جائے کہ شادی پہ جانا ہے تو یقیناً میری تیاری جو ہے ایسی ہوگی جیسے شادی پر جانے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہو کہ مجھے کسی ایسے گھر میں جانا ہے جہاں فوتگی ہو گئی ہے، جہاں کوئی افسوس ہو گیا ہے، جہاں کوئی ماتم والا گھر ہے، تو یقیناً میری تیاری ویسی ہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جسمانی طور پر ہم اس بات کا اندازہ کرتے ہیں یا جسمانی طور پر اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تیاری کرتے ہیں، اگر مہندی پہ جانا ہے تو تیاری مہندی جیسی، اگر شادی پہ جانا ہے تو تیاری شادی جیسی، اگر کسی افسوس کے گھر میں جانا ہے، افسوس والے کے گھر میں جانا ہے تو تیاری اس جیسی، لیکن اگر آسمان پہ جانا ہے تو اس کی تیاری اس جیسی ہونی چاہیے۔ جسمانی طور پر کسی کے گھر میں جانے کے لیے، فنکشن پہ جانے کے لیے ہم اپنی جسمانی تیاری کرتے ہیں، لیکن آسمان پر جانے کے لیے روحانی تیاری کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جس کی روحانی تیاری ہوگی وہی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرے گا، وہی اس جگہ کا وارث ٹھہرے گا جس کی بابت یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ ہم اسے جنت کہیں، ہم اسے فردوس کہیں، ہم اسے بہشت کہیں، ہم اسے پیراڈائز کہیں، دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ دعویٰ تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں فردوس میں جاؤں گا، میں بہشت میں جاؤں گا۔ لیکن سوال کیا ہے؟ جس نے کہا ہے میں تیار کر رہا ہوں، جگہ تیار کرتا ہوں، اس کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے ساتھ رابطہ ہے تو یقیناً ہم وہاں پر جائیں گے۔ جو فردوس کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، جو بہشت کا مالک ہے، جو پیراڈائز کا مالک ہے، جو سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، جس نے اس ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ کنیکشن بہت ضروری ہے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا اور قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سوال ہے کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ تیاری، کہ ایم آئی ریڈی، کیا میں تیار ہوں؟ تو تیاری کے لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جب ہم تیاری کی بات کرتے ہیں تو تیاری میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنے میں، میک اپ کرنے میں، یا اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے یا سنگارنے میں شیشہ یعنی آئینہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مجھے اس بات کا تجربہ ہے اور آپ کو بھی اس بات کا تجربہ ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، سنگارتے ہیں۔ آئینہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے جسمانی تیاری کے لیے، اور جسمانی تیاری کے لیے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جسمانی تیاری کے لیے آئینہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، جب میں بات کر رہا ہوں روحانی تیاری کی، جب میں بات کر رہا ہوں باطنی تیاری کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے پاک کلام جو خدا کا زندہ کلام ہے، یہ ایک آئینہ ہے، یہ ایک شیشہ ہے۔ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کیا خیال ہے، اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آئینے کے سامنے میں کھڑا ہوں، تصویر کسی اور کی نظر آئے؟ کیا کبھی اس طرح سے پاسبل ہے کہ آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے میں کھڑا ہوں، تصویر میرے بھائی کی نظر آئے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں تو تصویر بھی میری نظر آئے گی۔
اگر میری بیوی جو ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہے تو تصویر بھی اسی کی نظر آئے گی. سو جو پاک کلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا، کھڑا ہوگا، تو یقیناً اسی کے داغ، اسی کے دھبے اور اسی کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر نظر آئیں گی. سو آئینہ جو ہے وہ تیاری میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور میں بات کر رہا تھا کہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا اسی کی تصویر نظر آئے گی. مجھے یہاں پر ایک بڑی زبردست، میں ایک بک پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بڑی زبردست وہاں پر بات پڑھنے کو ملی، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمن نے جنگ کے دوران جو ہے وہ آئینے کا استعمال کیا، شیشے کا استعمال کیا، تو وہاں پر جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس شیشے کے جو مرر تھا، جو منہ دیکھنے والا تھا، اس کے بہت زیادہ ٹکڑے جو ہیں وہ یوں اس طرح سے میدان میں جو ہے وہ پھیل گئے، اور یوں جنگ جو ہے وہ پتہ نہیں کون جیتا کون ہارا. خیر یہ بات کی بات ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ شیشے کا استعمال کیا گیا، آئینے کا استعمال کیا گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کئی سال بعد کوئی شخص جو ہے، کئی سالوں بعد ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں جب گیا، اور وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کی غرض سے گیا، اور اس وقت تک انسان کو آئینے کے بارے میں یا شیشے کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہ تھی. جب اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی چیز چمک رہی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ اس کا جو ایک روشنی ہے وہ بڑی تیزی سے ہے، تو وہ اس کی جانب بڑھا اور اس روشنی کی طرف یا اس چمکدار چیز کی طرف آگے بڑھا. تو اس نے وہ پکڑا، وہ چیز جو چمک رہی تھی، جو زمین پر وہ ٹکڑا، شیشے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آئینے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس نے اسے پکڑا. پہلے تو وہ ڈرا کہ شاید کوئی آگ ہے، لیکن اس کے بعد اس نے جب اس آئینے کو، اس کو شیشے کو پکڑا، تو جو چھوٹا سا ٹکڑا تھا اس نے اپنی طرف دیکھا تو اسے اپنی تصویر اس میں سے نظر آئی، اسے اپنی تصویر نظر آئی، لیکن اسے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ یہ میری تصویر ہے. اس نے محسوس کیا، اس نے یہ محسوس کیا، اور وہ اس کو یہ تھا کہ ابھی کوئی ایسا شخص ہے جو بالکل میری طرح کا ہے، کوئی آدمی ہے. اور پھر جب اس نے اپنے ہونٹ کو ہلایا، اپنے سر کو ہلایا، تو اس نے دیکھا کہ جس طرح کی میں حرکت کر رہا ہوں اسی طرح سے یہ کر رہا ہے، اور وہ بڑا انجوائے کرتا رہا. کافی دیر تک اسے جو ہے وہ انجوائے کرتا رہا. فائنلی وہ اپنے گھر لے کر اس شیشے کو آ گیا، اور ہر روز جو ہے وہ اس آئینے کو دیکھتا ہے، اپنی تصویر کو دیکھتا ہے، لیکن اس بات سے بے خبر ہے کہ تصویر میری ہی ہے. اور پھر ہوا کیا کہ ہر روز جب اس نے وہ شیشہ جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آیا، اور ایک زنگ آلودہ باکس کے اندر اس نے بڑی ہی نفاست کے ساتھ اسے لپیٹ کر اس شیشے کو رکھ دیا. اور ہر روز جب گھر سے نکلنے لگتا، وہ شیشہ جو ہے وہ آئینہ جو ہے وہ پکڑتا اور یوں اپنی تصویر کو دیکھتا اور تھوڑی سی اٹکیلیاں کرتا. اسے جو کچھ یہ حرکت کرتا وہی اسے آئینے میں نظر آتی، اور یوں اس طرح سے وہ اٹکیلیاں کرتا ہوا پھر اسے لپیٹ کر باکس کے اندر رکھ کر پھر اپنے کام پر چلا جاتا، اور واپس آ کر پھر اسی طرح سے کرتا. اس کی بیوی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے یہ ہر روز اس باکس میں سے کچھ نکالتا ہے اور پھر دیکھتا ہے اور پھر اٹکیلیاں کرتا ہے، ہنستا ہے اور پھر لپیٹ کے رکھ جاتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا. اس نے کہا کہ آج جب یہ گھر سے باہر جائے گا تو میں ضرور دیکھوں گی کہ یہ مسئلہ کیا ہے کیا، کون سی ایسی چیز ہے جسے یہ ہر روز دیکھتا ہے. تو آج جب وہ اپنے کام کے سلسلے میں باہر گیا تو اس کی بیوی نے چپکے سے وہ اس کا باکس جو اس کا جس میں اس نے وہ آئینے کو رکھا ہوا تھا اسے کھولا، اور اس آئینے کو اس کے کسی کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا. اس نے سارا کھول کے جب اس کو دیکھا تو میں بات کر رہا تھا کہ جو آئینے کو دیکھتا ہے اسی کی تصویر اس میں سے نظر آتی ہے. اور جب اسے اپنی تصویر نظر آئی تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور رونا اس لیے شروع کر دیا، کہنے لگی کہ جو میں شک سمجھ رہی تھی یہ حقیقت ہے، اور میرا خیال تھا کہ اس نے کوئی دوسری شادی کر رکھی ہے، کوئی عورت رکھی ہوئی ہے، تو یقیناً یہی میرا شک جو ہے وہ درست ثابت ہوا. اور اس نے رونا شروع کر دیا. اب اس کی ساس نے جو باہر بیٹھی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ میری بہو جو ہے وہ اندر رو رہی ہے، تو اس نے آواز دے کے کہا کہ ہوا کیا ہے. اس نے کہا ہوا کیا ہے، بس آپ کے بیٹے نے دوسری شادی کر لی ہے، اور مجھے شک تھا اور آج میرا شک جو ہے وہ حقیقت میں بدل گیا ہے. اور جب اس نے کہا کہ لا مجھے دکھا کہ کیا ہے، تو جب اس نے اس آئینے کو پکڑا تو اس میں سے اسے اپنی تصویر نظر آئی، وہ جھریاں پڑا ہوا چہرہ نظر آیا. اس نے بھی رونا شروع کر دیا، اور بہو نے پوچھا کہ ماں آپ کیوں رو رہے ہو؟
اس نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس نے جو شادی کی ہے وہ بھی کسی بوڑھی عورت سے کی ہے، کیونکہ اسے اپنی تصویر نظر آ رہی تھی۔ بتانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ جو آئینے کے سامنے ہے اسی کی تصویر اس میں سے نظر آئے گی۔ اگر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں تو میری تصویر نظر آئے گی، اور اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا کھڑا ہے تو اس کی تصویر نظر آئے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو، جو پاک کلام ایک آئینہ ہے، پاک کلام ایک شیشہ ہے، مجھے اور آپ کو اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے تاکہ میرے داغ، میرے دھبے، میرے کردار، سب کچھ جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اور پھر ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر، اپنے جسم کو لے کر جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اگر منہ پہ کوئی کالک لگی ہے، اگر منہ پہ کوئی نشان ہے، ناک پہ ہے، ماتھے پہ ہے یا یہاں پر ہے، تو کیا خیال ہے؟ آئینہ نشاندہی کرتا ہے، آئینہ صاف نہیں کرتا۔ آئینہ کبھی بھی آپ کا وہ داغ جو ہے وہ صاف نہیں کرتا۔ صاف میں نے خود کرنا ہے، آئینے نے نشاندہی کرنی ہے کہ یہ داغ ہے، یہ دھبا ہے، یہ مسئلہ ہے، صفائی آپ نے کرنی ہے۔ اسی طرح سے جو پاک کلام ایک آئینہ ہے، پاک کلام ایک شیشہ ہے، جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارے داغ، ہمارے دھبے، ہمارے کردار کو واضح کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے۔ صفائی میں نے خود کرنی ہے، اقرار میں نے خود کرنا ہے، ترک میں نے خود کرنا ہے، توبہ میں نے خود کرنی ہے، اور اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ پاک کلام میرے اور آپ کے گناہوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے عزیز سے، اپنے رشتہ دار سے تو کسی بات کا پردہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات کے سامنے ہم سب ننگے اور بے پردہ ہیں۔ وہ ہمارے دلوں کو، خیالوں کو، جذبات کو، احساسات کو، ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پاک کلام ہے، جو زندہ خدا کا کلام ہے، جب ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، تو ہمارے داغ، دھبے، جھریاں، ہر چیز جو ہم نے پوشیدگی میں کیے ہوں، چھپ کر کیے ہوں، جو بھی گناہ کیا ہو، وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس گناہ کا اقرار میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ جو میں نے کیا ہے میں نے کرنا ہے، جو آپ نے کیا ہے اس کا اقرار آپ نے کرنا ہے، اور خدا سے معافی مانگنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب اس ڈاکو کی بات کرتے ہیں تو اس نے، جو یسوع مسیح کے دائیں طرف تھا، اور اس نے اقرار کیا کہ ہم تو اپنے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کیا، پھر معافی کی درخواست کی، اور جواباً یہ کہا گیا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اسی طرح سے جب ہم پاک کلام کے سامنے کھڑے ہوں، ہمارا کوئی داغ ہو، ہمارا کوئی جرم ہو، ہمارا کوئی گناہ ہو، وہ واضح ہو، ہمیں نظر آئے کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے، میں نے اور آپ نے اقرار کرنا ہے۔ اور جب میں اور آپ اس کا اقرار کریں گے، معافی مانگیں گے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، تو یقیناً میرا حصہ وہاں پر ہے جس کی بابت یسوع مسیح نے کہا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ آسمان پر میرے اور آپ کے لیے عزیزو بہت زبردست اور خوبصورت جگہ تیار کی جا چکی ہے۔ اب مجھے اور آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور مجھے کسی کے عیب کو نہیں دیکھنا، مجھے کسی کے کردار پر نگاہ نہیں کرنی، مجھے کسی کو نہیں دیکھنا کہ اس کی کتنی تیاری ہے، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میری تیاری کتنی ہے۔ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، یہاں پر ہم دوسروں کے کردار پر بات کرتے ہیں، ہم دوسروں کی زندگیوں پر بات کرتے ہیں، ہم دوسروں کے اندر اترنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوسروں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوسرے کے گناہوں پر نظر رکھتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج وقت کا تقاضا ہے ہم دوسروں کے عیب کو نہ دیکھیں، ہم کسی دوسرے کے کردار کو نہ دیکھیں، ہم اپنے عیب، اپنے کردار پر نگاہ کریں۔ اگر آج وہ لینے کے لیے آ جائے تو کیا میں تیار ہوں یا نہیں؟ تیاری پہلے بہت ضروری ہے، وقت پر تیاری نہیں ہے۔ جیسے ہم 5 کنواریوں 10 کنواریوں کی بات سنتے ہیں، آپ بائبل کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور جتنے اس وقت مجھے سن رہے دیکھ رہے ہیں،
میرا ایمان ہے کہ آپ بائبل مقدس کو بہتر اور اچھے طریقے سے سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 10 کنواریوں کی بات دیکھتے ہیں، 5 کی تیاری مکمل تھی، 5 کی نامکمل تیاری تھی۔ نامکمل تیاری کے ساتھ ہم کبھی بھی خدا کی بادشاہی کے وارث اور خدا کی بادشاہی کے حصہ دار نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے مکمل تیاری بہت ضروری ہے، اور جب ہماری مکمل تیاری ہوگی، اور وہ وقت سے پہلے ہونی چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ساتھ، مثال کے ساتھ اسے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا نام ڈیوڈ تھا، اور بتاتے ہیں کہ مجھے ایک پمفلٹ ملا، مجھے ایک اشتہار ملا جس پر لکھا تھا کہ 15 دن کے بعد سیول ایک سٹیڈیم ہے، کوریا کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ایک زبردست ایک کروسڈ جو ہے وہ ہونے کو ہے، اور وہاں پر خدا کے 3 دن کا یہ کروسڈ تھا، اور خدا کے بڑے منجے ہوئے خادم جو ہیں وہ وہاں پر آ رہے ہیں۔ میں نے وقت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے پہلے ہی فون کیا، ایک اٹھایا، اپنا فون نمبر ملایا، اور قریبی ایک ہوٹل پہ میں نے فون کیا، اور میں نے کہا ہیلو، میرا نام ڈیوڈ ہے، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، 4 لوگوں کے لیے میرے لیے ایک کمرہ جو ہے وہ پہلے سے بک کر دیں۔ میں نے پہلے سے ہی ایک کمرہ جو ہے اپنے لیے وہاں پر بک کروا لیا، جو سٹیڈیم کے بالکل قریب ایک ہوٹل تھا۔ اور جب وقت آیا، وہ کروسڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، تو بہت سارے شہروں سے، دیہات سے لوگ جو ہے اس شہر کے اندر آ گئے، اور ہوٹلوں میں جگہ نہ رہی۔ ہر ہوٹل کے باہر ایک بڑا زبردست اور بہت بڑا ایک جو وہ سائن بورڈ جو ہے وہ لوگوں نے ہینگ کر دیا، اور سائن بورڈ پہ لکھا ہوا تھا نو ویکینسی، جگہ نہیں ہے۔ لوگ مارے پھر رہے تھے، بلا کی سردی تھی، اپنے بچوں کو لے کر ہوٹلوں کے چکر لگا رہے تھے، تھوڑی جگہ مل جائے، کسی کونے میں جگہ مل جائے۔ ہر جگہ پر یہی لکھا مل رہا تھا۔ جو انتظامیہ تھا، ہوٹل کے عملہ تھا، وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش میں تھا، بھئی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں تنگ نہ کریں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں بھی اپنی گاڑی کے ساتھ وہاں پر پہنچا، جو قریب ایک ہوٹل تھا، اور میں نے دیکھا کہ بہت سارا لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ ہوٹل کے باہر کھڑا ہے۔ میں نے اپنی گاڑی کو پارک کیا، اور میں اپنے بچوں کو، 2 بچوں کو لے کر اور ایک اپنی بیوی کو لے کر تیز قدموں کے ساتھ رش کے بیچ میں سے، جو لوگوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ لوگ مجھے سب حیرت سے دیکھ رہے تھے، حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، اور مجھے کہہ رہے تھے ویسے تو اس نے پینٹ شرٹ سوٹڈ بوٹڈ لگ رہا ہے، لیکن لگتا ہے یہ ان پڑھ ہے، یہ جاہل ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، یہ پڑھ نہیں سکتا کہ وہ سامنے جو بورڈ لکھا ہوا ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ نو ویکینسی، کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر میں اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ لوگوں نے مجھے نہ جانے ان پڑھ کہا، جاہل کہا، گنوار کہا، کچھ بھی کہا، میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ ریسپشن پہ جا کر میں نے جو خاتون وہاں پر بیٹھی تھی، جو شخص وہاں پہ بیٹھا تھا، میں نے اسے کہا کہ میرا نام ڈیوڈ ہے۔ انہوں نے فوراً رجسٹر دیکھا، اور رجسٹر میں میرا نام دیکھ کے کہنے لگے کہ سر آئیں، آپ کا کمرہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہے بات۔ اسی طرح سے اگر میری اور آپ کی پہلے سے بکنگ ہے، پہلے سے تیاری ہے آسمان پر جانے کے لیے، کتاب حیات میں نام ہے، تو وہاں پر جب کتابیں کھولی جائیں گی، جب وہاں پر آپ کا نام وہاں پر درج ہوگا، تو آپ کو یہ کہنے کو ملے گا، آپ کو یہ سننے کو ملے گا، او میرے باپ کے مبارک لوگو، اس میراث کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کا فیصلہ کوئی پادری نہیں کرے گا، آپ کی زندگی کا فیصلہ کوئی مشن نہیں کرے گی، آپ کی زندگی کا فیصلہ کوئی نمبردار نہیں کرے گا، آپ کی زندگی کا فیصلہ کوئی محلے کا چودھری نہیں کرے گا۔ آپ کا فیصلہ، آپ کی زندگی کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے دائیں طرف کھڑے ہونا ہے یا بائیں طرف کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ باپ کی دہنی طرف کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کی بابت یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میں نے کہا کہ جگہ تیار ہو چکی ہے، اب یہ ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا میری تیاری مکمل ہے یا نہیں، اور فیصلہ آج ہی کرنا ہے۔ فیصلہ کل پہ نہیں چھوڑنا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا، ابھی بڑی وقت پڑا ہوا ہے۔ نہیں، وقت کوئی نہیں ہے۔ وقت کو غنیمت جانے، اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے
مجھے اور آپ کو ابھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آر یو ریڈی؟ کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آج وقت آ جائے، یہ سوال اب مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے اور آپ اپنے آپ سے کریں کہ کیا ایم آئی ریڈی؟ کیا میں تیار ہوں؟ اگر تیار ہوں تو خداوند کا شکر کریں، اگر تیاری نامکمل ہے تو اس کی بابت فکر کریں، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے اور وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے جلد آ رہا ہے۔ میں آپ تمام جتنے مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ چند لمحہ کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور آئیں اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے آپ میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری تیاری مکمل ہے یا نہیں ہے۔ کوئی شخص آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا آپ کی تیاری مکمل ہے یا نامکمل ہے۔ کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بہتر فیصلہ صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں، اور آپ اس بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ کیا تیاری مکمل ہے یا نہیں۔ میں یہاں پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں دیکھ سکتا ہوں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور میری تیاری مکمل ہے یا نہیں ہے، اور عین اسی طرح سے آپ بھی جہاں پر بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو نہیں پرکھ سکتا، کوئی آپ کو نہیں جان سکتا سوائے ایک ذات کے، اور وہ میرا اور آپ کا مسیحا ہے، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی ہم پرارتھنا کرتے ہیں، جس خدا کی ہم جے جیکار کرتے ہیں، جس خدا کی ہم تمجید اور ستائش کرتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے، وہ جانچتا ہے، وہ پرکھتا ہے، دلوں خیالوں کو جانتا ہے، وہ جذبات کو جانتا ہے، احساسات کو جانتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز سے واقفیت رکھتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ سب حال اس کے سامنے ہے۔ لیکن میں اور آپ ایک دوسرے کو پرکھ نہیں سکتے، میں اور آپ ایک دوسرے کو جانچ نہیں سکتے، میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، اندر کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں، اپنے اندر اترنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں، آج ضرورت ہے اپنے آپ کو پڑھیں۔ ہم نے بہت ساروں کے اندر اترنے کی کوشش کی ہو، آج کوشش کریں اپنے اندر اتر کر دیکھیں۔ ہم نے دوسروں کے کردار پر کئی بار نگاہ کی، ہر روز نگاہ کرتے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار پر بات کریں، ہم اپنے کردار کو دیکھیں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، میری تیاری مکمل ہے یا نہیں ہے۔ یہ تیاری جسمانی تیاری نہیں ہے، یہ تیاری روحانی تیاری ہے، اور روحانی تیاری آسمان پر جانے کے لیے ہے۔ میں اور آپ اس بات سے باخبر ہیں کہ یہ وطن، یہ دیس پرایا ہے۔ اصل ہمارا وطن جو ہے وہ آسمان پر ہے، جس کی بابت یسوع مسیح نے، جو آقا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو آقا نامداد ہے، جو تخلیق موجودات ہے، جو فخر کائنات ہے، یہ سارا انتظام اسی کا ہے، اور وہی سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کے پاس جانا ہے، وہاں پر جانا ہے جو بہت ہی خوبصورت جگہ میرے اور آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہاں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ پر نظر کریں۔ تو ایک لمحہ کے لیے، چند لمحہ کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 30 سیکنڈ ہیں ہمارے پاس، جہاں پہ بھی آپ ہیں، ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں، مکمل خاموشی میں اپنے اندر اتر جائیں اور دیکھیں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، کیا میری تیاری مکمل ہے یا نہیں۔ بزرگ آسمانی باپ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا تیری پاک حضوری میں ہوں، اس غرض اور اس امید کے ساتھ کہ تو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ تو اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، تو اپنے مانگنے والوں کو کبھی دھتکارتا، کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ ایمان کے مطابق جواب دیتا۔ اور آج ایمان کی مضبوط چٹان پر کھڑا خدا ان تمام لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج خدا تو ایک کے ساتھ ہو اور ایک کو تو بڑی برکت دے، اور اے خداوند ان کی زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو، روٹی پانی پہ تیری برکت ہو، روپے پیسے پہ تیرا مسا، ہر چیز پر تیرا جلال، ہر چیز پر تیرا کمال، ہر چیز پر دبدبا، ہر چیز پر روب، اور تو ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں خداوند تو اپنے جلال کو ظاہر کرے، ان کے کچن پر خداوند ہمیشہ تیری برکتیں رہیں، کیونکہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ تو تھوڑی چیز کو زیادہ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں پر برکت چاہی، 5000 لوگ کھانا کھا گئے۔ آج ایسی ہی برکت خداوند ان کے کچن پر مانگتا ہوں،
ان کا کچن ہمیشہ تیری برکتوں سے بھرا رہے، اور یہ خدا قرض لینے والے نہیں بلکہ قرض دینے والے ٹھہرے۔ آئے خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے، زندگیوں میں خوشحالی آئے، زندگیوں میں تبدیلی آئے، اور یہ زندگیاں مکمل طور پر تجھ میں رہتے ہوئے ایک پھلدار زندگی گزاریں، باکردار زندگی گزاریں، اور ہمیشہ خداوند یہ تجھ میں بڑھیں، تجھ میں ترقی کریں، اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئے خدا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، ویسے ہی خدا نے اپنی پاک پناہ میں رکھنا، کوئی دکھ، کوئی تنگی، کوئی تکلیف ان کے بدنوں میں نہ آنے پائے، بلکہ یہ ہمیشہ تجھ میں ہنستے مسکراتے تیری ججاکار، تیری تمجید اور تیری ستائش کرتے رہیں۔ اور میں خداوند آخر میں دعا کرتا ہوں اپنے بھائی طارق کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے، PPC چینل کے لیے، جہاں جہاں پر خداوند یہ دیکھا جاتا ہے، خداوند ان تمام لوگوں کو بڑی برکت دے۔ میں اس کے آنر کے لیے دعا کرتا ہوں، میں خداوند ملک پاکستان اور اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پر خداوند اپنے اس سارے علاقہ میں جہاں جہاں پر تیرا بندہ خدمت کرتا ہے، اپنے بندوں کو اور زیادہ خداوند تو بڑی برکت دے، اور یہ PPC چینل دن رات آئے خداوند تجھ میں اور زیادہ برکت کا باعث بنے، اور بہت ساری روحوں کو یسوع کے نام سے جیتے۔ آئے خداوند ان کے خاندان پر، اس کی فیملی پر میں تیری برکت کو مانگتا، اور اس وقت آئے خداوند جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان تمام کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا۔ میری دعا، میری منت اور میری فریاد کو سن اور قبول کر، یہ سب کچھ تیرے زندہ، جلالی اور قدوس نام سے مانگتے ہیں۔